आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान टफियंस FM 96.6 के प्लेटफॉर्म से। ये प्रोग्राम आप समाप्त करते हैं 2 बजे से 3 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। मेरा नाम है ज़ैन अली और इस प्रोग्राम का ख़ासा ये है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस जो है, जिनका तजुर्बा जो है, उससे हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं और हम वो कह लें कि ज़रिया बनते हैं उनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाने का। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो 0334 पर आप लोगों के पैगामात मुझे मौसूल होंगे। टफियंस FM 96.6 फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, आप इसे भी लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है रेडियो टफियंस FM 96.6 के नाम से, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सामिन, पाकिस्तान हमारा घर है। इस घर को खूबसूरत बनाना, इस घर को साफ़ सुथरा रखना, ये हमारा कह लें कि अव्वलीन फ़र्ज़ है। हम जहाँ पर रहते हैं, हम उस जगह के माहौल से पहचाने जाते हैं। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, खूबसूरतियों से नवाजा है, लेकिन उन खूबसूरतियों को खूबसूरत ही रखना, उन नेमतों को नेमत ही रखना, अपने लिए ज़हमत ना बनाना, ये हम पर कहीं ना कहीं लागू होता है। इसी मुतल्लिक जो हमारी गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, उस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद। सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अयाज महमूद खान लशारी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर हैं औकाफ डिवीज़न फैसलाबाद के, और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अयूब खान साहब, रिप्रेजेंटेटिव हैं जामिया कादरिया रिजविया ट्रस्ट फैसलाबाद से, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा अयाज लशारी साहब आपकी जानिब कि महकमा औकाफ है क्या, महकमा औकाफ का काम क्या है, और इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे सुनने वालों को ज़रूर करवाएं। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 96.6 FM का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो सोशल कॉजेज़ हैं उनको भी हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, तो औकाफ बेसिकली जो मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करने, उनकी मैनेजमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश। तो इसके अलावा मैं ये बात करूँगा कि हमारे यहाँ जो शराइन्स हैं, जिसको हम मज़ारात कहते हैं, उसको हम देखते हैं। हमारे पास मसाजिद हैं जहाँ पे जो है वो उलमा कराम मजहबी हमांगी के लिए, पीस के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास मदारिस हैं बहुत सारे, और उनमें भी औकाफ का कंट्रीब्यूशन है कि हम इल्म की रोशनी को भी फैला रहे हैं। साथ ही हम कुछ वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की कोई भी कैंपेन, कोई भी सोशल कॉज, कोई भी ऐसा अच्छा काम जो कि गवर्नमेंट शुरू करती है, तो औकाफ डिपार्टमेंट उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करता है। तो औकाफ बेसिकली रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ये लुक आफ्टर करता है और मैनेज करता है। सही। तो सर, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ही हम इसे जान पहचान सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से रखना, उनकी तज़ीन और राइश, उसके अलावा भी कोई काम है महकमा औकाफ का? हाँ, देखिए जी, देखिए पाकिस्तान का जो इमेज है अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा ये है कि मजहबी हवाले से हमें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है कि हम, लेकिन ऐसा है नहीं असल में। तो इस इमेज को काउंटर करने के लिए जो एक मिसकंसेप्शन बन चुकी है, औकाफ डिपार्टमेंट अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है रिलीजियस हार्मनी की प्रमोशन के लिए। इंटरफेथ हार्मनी और इंट्राफेथ हार्मनी, यानी कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आंगी के हवाले से हम बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ना सिर्फ मुसलमानों के दरमियान पीस, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हम काम कर रहे हैं, बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ भी और दीगर मज़ाहिब के साथ भी इस्लाम का जो इनकाउंटर है, जो कॉन्टैक्ट है, जो इस्लाम का उनके साथ जो जिस तरह का बिहेव होना चाहिए एज़ मुस्लिम, तो वो भी उसकी प्रमोशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो महकमा औकाफ ना सिर्फ चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहा है, बल्कि ये जो रिलीजियस हार्मनी है, रिलीजियस जो पीस है, उस हवाले से भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। चलें सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है और हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सर, दूसरा, अभी हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मतलब भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी माशरे को कहते हैं कि अगर वो तरक्की करना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, अपनी असल से जुड़ा रहे, और हमारा असल जो है वो इस्लाम है, हमारी जो जड़ें हैं वो इस्लाम है, और उसके बाद सूफिया कराम जो कि हमारे लिए इस्लाम को आगे लेकर आए और हम तक पहुँचाया, हम तक उसी शक्ल में पहुँचाया जिस शक्ल में उन्होंने हासिल किया।
تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی جو تصنیفات ہیں، ان کی جو کتب ہیں، ان کا جو کہنے کے سیکھ ایک ریٹن فارم میں ہے، کیا اس کے لیے اسلامک لائبریریز کا اجرا کرنے کا بھی کوئی ہمارا ارادہ ہے یا ہو چکی ہیں؟ جی ہم اس حوالے سے اوقاف ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی ہمارے ہاں ایک علماء اکیڈمی ہے لاہور میں اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کے انڈر لائبریریز بھی ہیں بہت زیادہ. ہمارے ہاں معارف اولیاء ایک ادارہ ہے، اس میں لائبریریز ہیں. بادشاہی ماسک لاہور میں 35,000 کتب پر مشتمل ایک بہت بڑی لائبریری ہے. اور ہم پبلشنگ کا بھی کام کرتے ہیں. اوقاف ڈپارٹمنٹ کی جو علماء اکیڈمی ہے لاہور میں، اس نے بہت بڑی ضخیم کتابیں شائع کی ہیں، اور بہت سارے عرس ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں داتا دربار پہ حضرت علی حجویری عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو بکلیٹس ہوتی ہیں یا جو ان کا پیغام ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کو پھیلانے کے لیے بھی ہم ہم بکلیٹس شائع کرتے ہیں اور اس کو فری تقسیم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بنیادی کام ہے جو کہ ہم کام کر رہے ہیں، کہ پبلشنگ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ان اولیاء کرام کی امن کی جو تعلیم ہے، اس کی پروموشن کے لیے بھی ہم تمام میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہو گیا، اس میں ہم جو ہے پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ ایسا پیغام ہے جو کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پھیلائے. اور جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں آن بورڈ ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. چلیں سر، بہت بہت شکریہ. سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ مہمان. ایاز محمود خان لشاری صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اوقاف ڈویژن فیصل آباد کے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ایوب اوان صاحب جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کلین اینڈ گرین پاکستان پر جانے سے پہلے سر، کہ کیا وہ رموز و اوقاف ہیں جو کہ یہ اوقاف کا محکمہ اور جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ یا آپ کے جو مدارس ہیں وہ لے کر ساتھ چل رہے ہیں، جوائنٹ وینچر کیسے ہے؟ جی شکریہ زین بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا. جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد اور محکمہ اوقاف کے ساتھ مل کر بہت سارے ایسے پروگرامز جو کہ ہمارے ہم ذہن ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے پروگرام ہیں، ان کو ہم ترتیب دیتے ہیں. بہت ساری ایسی آگاہی مہمات، آگاہی سیمینار ہم ارینج کر چکے ہیں، جن کے ذریعے محکمہ اوقاف کے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح محکمہ اوقاف کی سیرت کانفرنسز ہوئیں تو وہاں پہ ہم ان کو اپنے علماء پیش کرتے ہیں جو کہ عوام الناس کے لیے وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں. اسی طرح محکمہ اوقاف کے جتنے بھی ان کے پاس دربار ہیں، ان درباروں پر جو ایسی رسومات ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں، ان کو ختم کرنے میں ہم اپنا جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ہم ڈال رہے ہیں. یہ ایاز محمود لشاری صاحب کے تعاون سے بحمدِ تعالیٰ کئی ساری ایسی مساجد، کئی سارے ایسے مدارس اور کئی سارے ایسے دربار کہ یہاں پر ایسے کام تھے جن کا ختم کرنا ضروری تھا، ان کا صحیح جو بزرگان دین کا صحیح تعلیمات تھی ان کو سامنے لانے کی ضرورت تھی. تو ان پہ الحمدللہ جامعہ قادریہ رضویہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے محکمہ اوقاف کو کتابوں کی شکل میں یا عوام الناس لوگوں کی شکل میں، علماء کی شکل میں جہاں کہیں بھی ہماری ضرورت ہو تو ہم ان کو پیش کرتے ہیں، اور ہمیں جہاں کہیں بھی محکمے کی ضرورت ہو تو یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اپنی سہولیات. چلے سر، یہ بڑی ایک کہہ لیں کہ شارٹ انٹروڈکشن ہمارے دونوں مہمانوں کے محکموں کا ہمارے سننے والوں تک پہنچے. سامعین، ایک کلام کی طرف بڑھیں گے، اس سے واپس آئیں گے. تو میں ان سے سوال یہ کروں گا کہ ہمارے ملک میں ہم اسے ہرا بھرا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم لاہور کی گوگل ویو جو امیج ہے وہ دیکھتے ہیں، کراچی کے علاقے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر یا اسلام آباد کے کچھ علاقے ہم دیکھتے ہیں، فیصل آباد کے بھی اب کچھ علاقے جو ہیں وہ اسی طرح ڈرائنیس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو ان علاقوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایسی کیا کمی ہے، سوسائٹی وائز کیا کمیاں ہیں کہ جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ کلام کی جانب بڑھتے ہیں. کلام سے واپس آئیں گے تو یہ سوال ہوں گے ہمارے دونوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، آخر دیکھیں انسان جو ہے وہ ایولیوشن کے پروسیس سے، ارتقاب کے پروسیس سے گزر رہا ہے. پہلے انسان جو تھا وہ غاروں میں رہتا تھا، اس کے بعد جنگل میں، پھر اس کے بعد زراعت کا پیشہ اپنایا، اور انسان ترقی کرتا ہوا اس ایولیوشن کے پروسیس سے گزرتا ہوا
پھر انڈسٹریلائزیشن کی طرف گیا. تو جہاں 18 سینچری میں جو انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس تھا یہ شروع ہوا, تو اس میں جہاں ہمیں انسان کو فوائد ملے, ہمیں میڈیسن میں, کمیونیکیشن میں, تقریباً ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی, تو اس کے جو مضر اثرات تھے یا اس کے جو بیڈ امپیکٹس تھے انڈسٹریلائزیشن کے, وہ بھی ہمارے سامنے آئے. اس میں ایک بہت بڑا, اس میں تو بہت ساری وارز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, یہ بھی انڈسٹریلائزیشن کا ہی سمجھ لیں کہ اس کا آؤٹ کم ہے یا اس کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ کو جو ہم نے نقصان پہنچایا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں, ہمارے جو ہے وہ موسم جو ہے ان کا جو ڈیوریشن ہے اس کا جو وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہماری ایگریکلچر میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ, اس پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے, پروڈکشن کم ہو رہی ہے, اور فیوچر میں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ہمارے لیے انسانیت کے لیے المیہ ہوگا اگر ہم نے اس بارے میں نہ سوچا. تو اس حوالے سے جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی جو 10 ممالک ہیں جن میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, پاکستان کا 7واں نمبر ہے. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے, اور اب بھی اگر کوئی گورنمنٹ اور سول سوسائٹی اور ایز نیشن ہم اگر نہ جاگے اور ہم نے سوچنا شروع نہ کیا, تو میرے خیال سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تو ان کے پاس کوئی شاید سولوشن ہو, تو ہمارے ہاں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس طرح پاکستان ہے اس کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں رسپانسیبل شاید پاکستان نہ ہو. میں کہیں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, تو اس میں جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے, UK ہے, اس میں جرمنی ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, کوریا ہے, ان ممالک کا بہت بڑا کردار ہے جو گلوبل وارمنگ ہے, اور کلائمیٹ چینج کی بہت بڑی جو ریزن ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے. تو پاکستان شاید اس میں رسپانسیبل اتنا نہ ہو گلوبل وارمنگ میں, لیکن ہمارے ہاں بھی جو ہمارے ہاں پولوشن ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے, اس کو ہم چیک نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے لیے ایز نیشن. تو اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, آخر وہ کیا ریزنز ہیں, وہ کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم ان کو کاؤنٹر کریں. یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے صنعتی ترقی ہے اس کو ختم کر دیں, اس پہ چیک لگا دیں. انڈسٹریلائزیشن کو ہم بند نہیں کر سکتے. اب بہت ساری ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں کہ پولوشن نہ پھیلے, اوزون کی لیئر کو جو ہے وہ کم, اس پہ بیڈ امپیکٹ جو ہے افیکٹ ہو کم پڑے. لیکن بہرحال یہ ناممکنات میں سے ہے, بہت کم یہ چانسز ہیں کہ آپ ایک صنعتی ترقی کو, انڈسٹری کو آپ روکیں. تو اس پرابلم کو کاؤنٹر کرنے کا ہمارے پاس دوسرا ایک راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں. درخت بیسیکلی جو اس کا جو افیکٹ ہے ہمارے انوائرمنٹ پر اتنا پازیٹیو ہے کہ یہ جو اس کو اسی طریقے سے ہی ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف 5% ایریا پر درخت ہیں. تو حالانکہ جو ریکمینڈڈ جو ایریا ہے وہ آپ کی جو ٹوٹل ایریا ہے اس کا 20% ہو, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے اس میں جو ہے وہ درخت سفیشینٹ درخت ہیں کہ یہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر لیں گے. دوسرا ایک کانسیپٹ یہ ہے, ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ایک ملک میں ایٹم بم گرا تو شاید وہیں پہ نقصان ہو, اور اگر ایک ملک میں درخت لگائیں گے تو شاید اس کا امپیکٹ اسی ملک پہ ہو. اب یہ سلسلہ, اب جو نئی ریسرچ ہے, جو نئی اسٹڈی ہے, اس میں تو یہ ہے کہ درخت پاکستان میں بھی لگ رہا ہے, درخت بلوچستان میں بھی لگ رہا ہے, تو اس کا امپیکٹ امریکہ میں بھی ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ہماری دنیا جو ایک گھر کی مانند ہے, ہم ایک گھر میں رہتے ہیں سب لوگ, تمام نیشنز جو ہیں یہ گھر میں رہتی ہیں. تو یہ جس طرح ہمارا گھر ہے, وہ جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں, جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کا بھی یہ گھر ہے. تو ہم نے مل کے اس گھر کو, اس دنیا کو, اس ارتھ کو, جو پلانٹ ہے ارتھ, اس کو ہم نے بچانا ہے. تو پاکستان جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ کر رہا ہے. تو اب جو الارمنگ سچویشن ہے, جس طرح ہمارے ہاں طوفان آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, جس طرح ارتھ کو ایک پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں,
جس طرح ہم آگے چانسز ہیں کہ قحط بھی پڑے، آگے چانسز ہیں کہ ہمارے ہاں سویئر کنڈیشن ہو، ہمارے ہاں گلوبل وارمنگ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کی پروڈکشن پہ اس کا بہت بڑا افیکٹ ہو. تو یہ اب ٹائم ہے کہ ہم سوچیں. اور میں یہ خوش آئند بات ہے یہ کہ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ نے ایک انیشیٹ کیا اپنا پروگرام. اس کے 2 پارٹس ہیں، اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو ہے گرین، پاکستان کو ہم نے گرین بنانا ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو ہم نے نیٹ بھی بنانا ہے. تو یہ جو اس میں کیا کیا گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا کیا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے. جی. اور جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ہماری جو عوام ہے، جو ہماری میسز ہیں، ان کو کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، وہ بھی میرے خیال سے آج کے ٹاپک کا بالکل سر حصہ ہے. تو نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے یہی ہے کہ ہم اس وقت اگر ہم گرین پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ایک عام عوام کس طرح سے آپ کے ساتھ کام کر سکتی ہے، یا میں ایز اے سمپل مین، ایز اے کامن مین، میں کس طریقے سے آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کو گرین بنائیں؟ ہاں جی بالکل، یہ سوال بڑا آپ نے اہم کیا، کیونکہ آج کے پروگرام کا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو تیار کیا جائے سوشل کاز کے لیے، اور یہ لوگ اون کریں کہ یہ گورنمنٹ کی جسٹ جو کمپین ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، بلکہ جب تک سول سوسائٹی اس میں اس کا پارٹ نہ بنے تو گورنمنٹ کی کوئی بھی کمپین وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس میں اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جو گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے، اور جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، اب یہاں پہ چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے اوقاف ڈپارٹمنٹ ہو، ہم سب مل کے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، اس طرح کی کمپینز جو ہوتی ہیں وہ اگر صرف گورنمنٹ کرے تو میرے خیال سے اس میں اس کی کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں. جب تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہ ہو، جب تک کہ لوگ جو ہے اس میں انوالو نہ ہو، جب تک سول سوسائٹی اس میں انوالو نہ ہو، تو ایسے جو پروگرام ہیں وہ نعروں کی حد تک رہتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہوتے وہ. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. آپ کو اگر آپ کو پودے چاہیے، درخت لگانے کے لیے آپ کو چھوٹے پلانٹس چاہیے، تو وہ آپ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، کمشنر آفس بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسی طرح ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یو این او کا بھی ہے، اور ہم یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ ہے، اڈاپٹ اے ٹری. اب سول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں میں، کہ جس طرح بچوں کو، یتیم بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ درخت لگانا آسان ہے، اس کو بچوں کی طرح پالنا پڑتا ہے. جب تک آپ کسی درخت کو لگا کے اس کو مکمل طور پر اسی طرح نگہبانی نہ کریں گے جس طرح بچوں کی نگہبانی کی جاتی ہے، جس طرح بچوں کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، تو اس وقت تک یہ کمپین اور یہ ساری چیزیں جو ہے پریکٹیکل نہیں ہوں گی. تو اڈاپٹ اے ٹری کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ ایک بچے کے نام کے ساتھ ہی ایک درخت بھی لگا دیں، اور اس کی بھی ویسے ہی پرورش کریں جیسے کہ آپ اپنے بچے کی کرتے ہیں. اگر یہ انڈیویجولی ہم سب لوگ اس پروگرام کا حصہ بنے، اس کو اڈاپٹ کریں اس چیز کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمارا یہ ملک ہے، کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گرین جو تصور کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں سٹیز اسلام آباد، اور وہاں پہ بھی کوئی ایسے پیچز موجود ہیں جہاں پہ ڈرائینس ہے، جہاں پہ درخت نہیں ہے یا کاٹے جا رہے ہیں. تو ایک تو ہم درختوں کو کاٹیں نہ، دوسرا یہ کہ ہم انڈیویجولی بھی ہم کوشش کریں کہ ہم درخت خود لگائیں. ایک درخت کو ایک بندہ اگر اڈاپٹ کر لے، اڈاپٹ کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لگانا جو ہے وہ آسان ہے، اڈاپٹ کا کانسیپٹ بڑا کمپریہنسو ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ درخت لگائیں گے تو اس کو پانی بھی دیں گے، اس کی پوری ذمہ داری. جی آپ جس طرح آپ کے بچوں کی ذمہ داری ہے تو درخت کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوگی. تو ہم دوسرا یہ کہ جو درخت کٹ رہے ہیں وہ خودارہ ان کو وہ بھی جاندار ہیں، اور وہ نہ صرف جاندار ہیں بلکہ ہماری زندگی کی روانی کے لیے بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ ہمیں
ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, तो हम ऐसे समझें कि हम अपना हाथ काट रहे हैं अगर दरख्त काट रहे हैं तो इन चीज़ों को। दूसरा जो महकमा औकाफ है, रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट, हमने जो भी कोई गवर्नमेंट की कैंपेन होती है, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो ऐसा सोशल कॉज जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, तो औकाफ डिपार्टमेंट अपना भरपूर किरदार अदा करता है। और हमने दो तरीके से हम जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है वो हमारे उलमा हमारे साथ जो अटैच हैं, जो हमारे साथ मदारस अटैच हैं, जिस तरह ये जामिया कादरिया एक प्राइवेट सेक्टर में एक मदरसा है, मॉडल मदरसा है, तो इनके साथ हमारी एफिलिएशन और इनको हमने मोटिवेट किया, तो हमें बड़ी हैरान कन यहाँ से हमें मतलब रिज़ल्ट मिला कि इन्होंने लब्बैक कहा। हमारे जितने भी प्रोग्राम थे, हमारे उलमा अपने जुमे के खुतबात में और दीगर खुतबात में और जहाँ जहाँ भी उनका एक रोल होता है, जहाँ जहाँ भी वो स्पीच करते हैं, तो एक तो अवेयरनेस कैंपेन हम चला रहे हैं पूरे पंजाब में। और ये मिनिस्टर औकाफ सैयदुल हसन शाह साहब हैं, उनका विजन है, सेक्रेटरी औकाफ साहब हैं, उनका विजन है, और डीजी औकाफ जो है उनका विजन है कि जो कम से कम हमारे जो दरबार हैं, जो हमारी मसाजिद हैं, वहाँ से आप स्टार्ट लें, वहाँ से इनिशिएट करें, उनको ग्रीन बनाएं और वहाँ पे दरख्त लगाएं और उलमा भी अपना किरदार अदा करें। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी अटैच है हमारे औकाफ के साथ। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो फैसलाबाद डिवीज़न है, वहाँ पे हज़ारों एकड़ रकबा है, तो हमने एक कैंपेन वहाँ पे भी लॉन्च किया है कि अपने रकबे पे हम जो है वो मोटिवेट करें वहाँ के जिन्होंने लीज़ पे लिए हैं रकबे, कि आप वहाँ पे दरख्त भी लगाएं, अपनी क्रॉप्स के साथ साथ दरख्तों को भी उतना ही आप वैल्यू दें, टाइम दें, और इसका भी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ये एज सोसाइटी, एज नेशन, जब हम चलेंगे और हम इकट्ठे होंगे और हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट होगी, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव होगा। चलें सर, बड़ी अच्छी बात है। और कराची की सर पिछले दिनों रिपोर्ट ये थी, अब बात है तो रसवाई की, लेकिन करनी तो चाहिए, कि वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ पर आप समझते हैं कि लोग दरख्तों के लिए जगह देंगे? ये एक जो कंसेप्ट है, ये एक विजन है, इसको किस तरीके से चेंज करें? देखिए, वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, आपने जो है वो गिलास अगर आधा है तो उसको, जो भरा हुआ आधा है उसको देखना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है। पैसिमिज्म तो आपको हमेशा नेगेटिव साइड पे ले जाता है और आपको डिस्करेज करता है किसी भी एक्शन के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मसाइल तो हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कंजेस्टेड माहौल है, सब कुछ है, लेकिन हम इस नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी निकालेंगे इंशाल्लाह। तो वो फिर देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है चीज़ों को। तो अब इनिशिएट चीज़ों को करें तो अल्लाह ताला भी इसमें आपका मुआवन व मददगार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी बहुत अच्छी मतलब पाकिस्तानी नेशन जो है ये एक अजीम कौम है। तो सिर्फ इनको मोटिवेट, हम सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो चैरिटी हम देते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अच्छे हैं, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म मिले, अगर उनको मोटिवेशन मिले तो लोग इंशाल्लाह वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कराची क्या, मैं कहता हूँ कि तमाम सिंध में भी, पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में हम जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है इसका इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। हम इसको पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव होगा। चलें सर, पॉजिटिव अगर सोचना जो है वो चाहिए हमारी उम्मत को, हमारी कौम को, तो सोच तो सभी पॉजिटिव रहे हैं। कंडीशंस जो वर्किंग है उसमें हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना पड़ेगा। सोच को कैसे तब्दील किया जाए, अहमियत किस तरह से तब्दील की जाए, ये मैं पूछूंगा हाफिज़ मोहम्मद अयूब साहब आपसे, कि इस्लामिक लिहाज से, साइकोलॉजी के लिहाज से और ख़ास तौर पे रवैयों के लिहाज से किस तरीके से अवाम की सोच को चेंज किया जाए कि गंद नहीं मचाना। क्योंकि कहते हैं कि हर जो फ़र्द है वो कम से कम एक दिन में 3 से 4 किलो वो कूड़ा अपना पैदा करता है, जो कि उसका अपना होता है। हर शख्स जो है वो, अगर 22 करोड़ अवाम है तो इस हिसाब से वो अपना एक जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकाल रहा है। तो उस सारे को मैनेज करना, उसके बाद फिर उसको संभालना, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो परवाह नहीं करते, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकने में वो परवाह नहीं करते हैं। तो किस तरीके से इस सोच को कैसे चेंज किया जाए? जी जैन भाई, बड़ी तफसील के साथ, जैसा कि मुस्तफ़ा लाशारी साहब ने इस बात को बयान किया कि इस चीज़ की ज़रूरत और अहमियत क्या है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देखा जाए, परखा जाए, तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मज़हब है
کہ جس کا اولین درس ہی صفائی ہے. سب سے پہلے کہ ایک انسان جو کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اسے جو سب سے پہلا سبق دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صاف ستھرا ہونا ہے، اس نے غسل کرنا ہے، اس نے وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے دیگر عبادات کی طرف لے جایا جائے گا. صحیح. اسلام ہی ہے جو صفائی کو جزء ایمان بھی قرار دیتا ہے. یہ ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ایسی آیات ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں جو صاف ستھرے رہتے ہیں، صفائی والے رہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی سرکار دو عالم کی زبان سے نکلا ہوا فرمان موجود ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، صفائی کو آدھا ایمان کہا، نصف ایمان کہا. تو یہ ساری احادیث اور آیات کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر صفائی کی کیا اہمیت ہے. سرکار دو عالم کا یہ فرمان کہ اگر میری امت پر گراں نہ گزرے یا مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میری امت پر یہ گراں گزرے گا تو میں نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو لازمی قرار دے دیتا. یعنی یہ جسم کے صرف ایک حصے کی صفائی کا حکم ہے. یہ دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ مجھے اگر مشکل دکھائی نہ دے تو میں اسے فرض قرار دے دوں. اسی طرح بالوں کی صفائی ہے، اسی طرح انسان کے جسم کی صفائی ہے. سرکار دو عالم نے ہر موڑ پر انسان کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین فرمائی ہے. ہم اگر ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو یقیناً جو اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے پسندیدہ لوگ ہیں اور جو اسلام کو پسند کرتے ہیں لوگ، وہ یقیناً صفائی ستھرائی کو بھی پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں. تو ہم بحیثیت ایک عالم دین کے الحمدللہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، جیسا کہ ہم نے جامعہ قادریہ کے اندر گزشتہ دنوں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور محکمہ اوقاف کے اشتراک سے ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا، جس میں کاشف رضا وان صاحب CEO ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، ایاز الاشاری صاحب وہ بھی تشریف لائے. طلباء کے اندر اویئرنس دی گئی. وہاں پہ ہمارے الحمدللہ تقریباً 300 مساجد جو ہمارے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان تمام علماء کو ہم نے صفائی کے عنوان پر، صفائی نصف ایمان ہے کہ عنوان پر تمام علماء کو پابند کیا کہ وہ جمعہ کے خطبہ میں اسی سپیچ پر ہی عوام الناس کو آگاہ کریں، صفائی کے حوالے سے ہی. ہم اس لحاظ سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پر ہم اپنے سیمینار کا اہتمام کر رہے ہیں. علماء اگر اپنا حصہ ڈالیں، اگر علماء کسی بھی معاشرے کی سوچ بدلنا چاہیں تو یہ ایک آسان عمل ہے. اور الحمدللہ علماء نے عوام کی سوچ بدلنے میں جس موضوع پر کوشش کی ہے وہ کامیاب ٹھہرے ہیں. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی آواز اگر ممبر و محراب سے اٹھے، اگر علماء اسے اپنے خطبات کا حصہ بنا لیں تو یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے کہ عوام الناس اس پر عمل پیرا نہ ہو. یقیناً یہ ہم میں کچھ کوتاہیاں ہیں کہ ہم دیگر موضوعات کو تو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے اخلاقیات پہ مشتمل موضوعات جن پر ہم عوام الناس کو زیادہ گفتگو سنانا پسند نہیں کرتے، اور یہی وجہ میں اس بات پہ سمجھوں گا کہ یہی وجہ ہے کہ ایسی اخلاقی برائیاں جو جنم لے رہی ہیں، اگر اس میں ممبر و محراب کے وارثان اگر اپنا کردار ادا کریں تو اس طوفان بدتمیزی کو روکنے میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہو سکتا ہے. بالکل بالکل سر، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کر دیا ہے. اور
کہہ لیں کہ مزید اس پہ اب کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں رہی. میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہمیں اپنا آخری پیغام ضرور دیں. ایاز محمود لشاری صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، جی آپ کے آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ جی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ گورنمنٹ بہت سارے انیشیٹو اس نے لیے ہیں. 10 بلین ٹری سونامی پروگرام ہے. اس کے علاوہ حکومت نے کلین گرین پاکستان انڈیکس بنایا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ 19 شہروں میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے جس نے کلائمیٹ چینج پہ الگ سے وزارت بھی بنا دی. بہت ساری انیشیٹو ہم نے لے لیے. اب اس وقت جو ہے، جب تک ایز نیشن، ایز قوم ہم نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، تب تک یہ سارے پروگرام گورنمنٹ کے، وہ میرے خیال سے وہ اس کا اتنا زیادہ رزلٹ نہیں ملے گا. تو جس طرح اوان صاحب فرما رہے تھے، ایوب اوان صاحب، کہ جب تک ہم نہ صرف جو ہے وہ نوجوان، بلکہ علماء، تاجر، ڈاکٹر، تمام جو سوسائٹی کے شعبے ہیں، تمام سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جب تک وہ اپنا کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، تب تک میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کمپین، کوئی بھی سوشل کاز وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے علماء سے یہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے. منبر و محراب کو ہم جو ہے وہ اس کو آگے ہم اس کے ذریعے ہم پہلے سے اس کو کمپین کو ہم نے شروع کیا ہے. تو تمام نوجوان بھی، اور نوجوان تو اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. وہ جو ہے ٹری پلانٹیشن کو ایز ہابی لیں. وہ اپنے گارڈننگ جو ہے، ہمارے ہاں کسی دور میں گاؤں میں بھی لوگ جو ہے وہ درخت لگاتے تھے، پودے لگاتے تھے، اور یہ ایک ہابی ہوتی تھی. اب ہابیز کچھ چینج ہو چکی ہیں، ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر نوجوان دوبارہ اس طرف لوٹیں تو اس کو ایز ہابی لیں، تو اس سے بھی بہت بڑا جو ہے وہ امپیکٹ، چینج آئے گا. تو چینج فرشتوں نے نہیں لانا، چینج ہم نے خود ہی لانا ہے. تو ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں اور سوسائٹی کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. سوسائٹی جو ہے وہ بلڈنگز کا نام نہیں ہے، سوسائٹی جو ہے وہ مشینز کا نام نہیں ہے، سوسائٹی ہم سے ہے. سوسائٹی جو ہے انسان بناتے ہیں سوسائٹی کو، معاشرے کو. تو ہم جس طرح سوسائٹی کا حصہ ہے اور مین کمپوننٹ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار اس حوالے سے ادا کریں. بہت بہت شکریہ ایاز لشاری صاحب آپ کا کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں موجود رہے. اب میں چاہوں گا حافظ محمد ایوب صاحب، آپ ہمارے سننے والوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دیں. زین بھائی، نوجوان قوم کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر نوجوان نسل کوئی بھی فیصلہ کرے تو وہ اس قوم کا بہترین فیصلہ ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس وقت ہوتا ہے. اگر نوجوان نسل یہ اس معاملے پر اپنا فیصلہ لے لے کہ ہم نے پاکستان کو گرین کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو کلین کرنا ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اس میں ہم مدارس کے لوگ بھی، ہم دین کے شعبے سے وابستہ جتنے بھی طالب علم ہیں وہ بھی، اور بالخصوص چونکہ کالجز، یونیورسٹیز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہے. اگر یہ کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور جتنی بھی طلبہ تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں، یہ لوگ اگر پاکستان کو گرین کرنے کی مہم کا حصہ بن جائیں تو یقیناً پاکستان کے گرین ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں اپنے تمام نوجوان طبقے سے تعلق رکھنے والے اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کو گرین کرنے میں، ہرا بھرا کرنے میں، صاف ستھرا کرنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے. بہت بہت شکریہ حافظ محمد ایوب اوان صاحب. آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایاز محمود خان لشاری صاحب، ایڈمنسٹریٹر ہیں کاف ڈویژن فیصل آباد کے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت سے ہمیں بھی وقت دیا، اپنے تجربے سے ہماری یوتھ کو اور ہمیں بھی سکھانے کا جو ہے وہ آپ نے ایک مظاہرہ کیا. بہت ہی اچھا لگا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے. سامعین، اس کا انیشیٹو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہو تو ہمیں